अस्सलाम वालेकुम। शाह मीरा फारूकी एकेडमी में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ आबीतियों का खजाना है और जिसमें हमने कुछ आबीतियाँ इकट्ठी की हैं जो जजेस की, वकीलों की और अदालत से ताल्लुक़ रखने वालों की हैं। और मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि एक आबीती जो आजकल अभी तकमील के मराहिल पूरी कर रही है, उसका नाम है हाँ मैं इनकारी हूँ। ये आबीती सिंध हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोहतरम जफर शेरवानी साहब की लिखी हुई है और अभी तकमील के मराहिल में है और इनकी बड़ी इनायत है कि इन्होंने इसका एक तारीफी प्रोग्राम हमारे साथ करना पसंद किया और ये इंशाल्लाह हम आपको किस्तों में दिखाते रहेंगे। जफर शेरवानी साहब, आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे आपके फैमिली का ताल्लुक अलीगढ़ से था, फिर आप कराची में रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इस तफसील में न चलूं और मौका जो है मैं जफर साहब को दूंगा कि इसको हम लेके चलते हैं। ये कई किस्मों में प्रोग्राम आएगा और जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह ये आबीती भी आपको फिर मिल जाएगी उसके कुछ अर्से के बाद। ये इसका पहला कट है आबीती का। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ शाह मीरा फारूकी एकेडमी के अंदर और मुख्तसर तारुफ कि ये मेरे वालिद साहब की याद में बनाई गई एकेडमी है। उनका भी ताल्लुक इत्तेफाक से लॉ के प्रोफेशन से रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ वगैरह में रहे हैं, लॉ ग्रेजुएट थे, मैंने भी लॉ किया, मेरे बेटे भी लॉ किया, तो आई होप कि सिलसिला चलता रहेगा। तो लॉ मुझे हमेशा बड़ा इंस्पायर करता है। ये अलग बात है कि मैं वकालत नहीं कर सका, जिसके बजाय प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं काम कर सका। इसका फॉर्मेट खासा तवील होगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको हम इनफॉर्मली स्टार्ट करें। पहली बात तो ये कि आपके नाम के साथ शेरवानी आता है और शेरवानी का मैं बड़ा शौकीन हूँ, हमेशा मैंने सारी उम्र दफ्तर में शेरवानी पहनी, मेरे वालिद साहब ने शेरवानी पहने, तो मैं बड़ा कंफ्यूज करता था कि मैं कैसा शेरवानी हूँ जो कि शेरवानी पहनता हूँ, शेरवानी नहीं हूँ। थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि फैमिली सरनेम ये शेरवानी, इसका पस मंजर क्या है, ये कहाँ से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे जैसे आदमी के लिए किया और इतनी आपने काविशें की और आपने मुझे यहाँ पे अपनी अकेडमी में बुलाया, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका जो सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये शेरवानी। असल में जब भी बात होती है शेरवानी की तो उम्मन लोगों का ख्याल शेरवानी जो पहनते हैं उसकी तरफ चला जाता है। इस शेरवानी जो पहनने वाली शेरवानी है और जो हमारे नाम के साथ शेरवानी है, इसमें बुनियादी फर्क यह है कि उस शेरवानी में नुक्ते होते हैं, शेरवानी ये के नुक्ते होते हैं और हम शेरवानी है बगैर नुक्तों वाले। तो ये शेरवानी है। दरअसल ये शेरवान एक जगह है जो पहले अजरबैजान और अफगानिस्तान के दरमियान होता था और वहां से जो लोग माइग्रेट करके इस इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, वो अपने साथ एक लिखते हैं शेरवानी। तो चूंकि हमारे आबा और अजदाद का ताल्लुक भी शेरवान से था, लिहाजा हम शेरवानी लिखते हैं। और इसमें शेरवान से लोग माइग्रेट करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गए और पाकिस्तान के इस इलाके में गए, राजस्थान में गए, तो मुख्तलिफ जगह के आपको ये शेरवानी आपको मिलेंगे जिनकी जुबान भी अलग होगी, कल्चर भी अलग होगा और बैकग्राउंड भी अलग होगा। तो उसका शेरवानी पहनने से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे वालिद भी हमेशा शेरवानी पहनते थे और बड़े मजे की बात यह है कि शेरवानी लोग उमूमन मतलब जिसको नहीं पता होता वो शेरवानी कहता है और शेरवानी ही लिखता है। अब हमारा कारोबार है यहाँ पे, मेरा फैमिली बिजनेस शेरवानी ऑटोमोबाइल, शेरवानी मोटर्स, बड़ा पुराना 30-40 साल से कारोबार चल। तो हमने बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया था शेरवानी मोटर्स का। तो एक साहब आए, मुझे एक जगह लेके कि देखे मैं आपके गलती का बताऊं कि आपने कितनी गलती की है। तो उन्होंने कहा मैंने बताएं, तो उन्होंने कहा देखें आपने शेरवानी के नीचे नुक्ते नहीं लगाए। तो लोग ये समझते हैं कि ये नुक्ते वाली शेरवानी है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है शेरवानी पहनने वाली शेरवानी से। ये शेरवानी है और शेरवानी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि शेरवान से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ कल्चर्स के भी हो सकते हैं। तो और एक दूसरे से ताल्लुक भी नहीं है और रिश्तेदारियाँ भी हैं और रिश्तेदारियाँ नहीं भी हैं। हमारा ताल्लुक जो है वो दरअसल हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान में चले गए आज से 200 साल पहले और वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पे इलाहाबाद में
اور حیدرآباد دکن میں، علی گڑھ میں، ایٹے میں، الہ آباد میں، مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے، اور ہندوستان کے اس حصے میں بڑی خدمات ہیں شیروانیوں کی، اور سیاست میں بہت رہے. کانگریس، بیسیکلی کانگریسی تھے اور کانگریس کو سپورٹ کرتے تھے. سلیم شیروانی وہاں کے نائب وزیر خارجہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی آئے، انڈسٹریز لگائیں. الہ آباد میں شوگر فیکٹری اور ایک جیپ بنانے کی فیکٹری وہ ان لوگوں نے دی، اور بیسیکلی ایگریکلچرسٹ ہے، اپنی ذمہ داری اور وہی مزاج آیا ہے ایگریکلچرسٹ والا. اس طریقے سے میرے فادر بھی مطلب علی گڑھ میں تھے، بلکہ علی گڑھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی گڑھ زیادہ مشہور ہے، اور علی گڑھ کے برابر میں ایک جگہ ہوتی تھی ایٹا، ضلع ایٹا، وہ الگ ضلع ہے، لیکن چونکہ علی گڑھ زیادہ مشہور ہے لہٰذا ہم علی گڑھ کو اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں. جیسے عناصر سے لے کر مہاجر کیمپ تک پورا علاقہ گلشن میں ہمارے، گلشن میں ہمارے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ ایٹے کے ہیں، اور ایٹے میں ایک چھوٹے گاؤں میرے والد عنایتی کے ہوتے تھے، اور میری والدہ برہرہ کی ہوتی تھی. برہرہ جی ہاں. تو یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے جہاں پہ لوگ ایگریکلچرسٹ تھے. اور پتہ کلامی ہو رہی ہے، برہرہ وہی جگہ ہے ہمارے جو رفیع مصطفیٰ صاحب تشریف لائے تھے ان کی کتاب کا تھا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پریزنٹ کی تھی ٹیلز فرام برہرہ. میں خیال وہی جی وہی برہرہ، وہ رفیع مصطفیٰ صاحب میرے بہنوئی ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے. واقعی وہاں کی لوگ جو پڑھتے ہیں، میں تو چونکہ پاکستان میں میری پیدائش ہوئی کراچی میں، اب میں کبھی گیا بھی نہیں، اس وجہ سے مجھے وہاں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ ہندوستان کی ساری یادیں جو پاکستان بنا اور کس طریقے سے بنا اور اس میں کیا کنٹریبیوشن رہا شیروانیوں کا، وہ پوری لوگوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے پرمزہ بات ہے آپ کی ہے، اور بہت اچھی. بلکہ میں اسلام آباد دفعہ گیا سیکریٹریٹ میں، تو روڈ کراس کرتا میں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی، تو ایک ساتھ دور سے آئے اور کہیں گے کہ اتنی گرمی میں شیروانی پہنی ہے آپ نے، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ تو میں نے کہا وہ بتا دوں یہ گرمی کو روکنے کے لیے ہے، گرمی باہر اور اندر. بالکل. اور شیروانی بھی ہمارے کوٹ کا ڈریس شیروانی ہوتی ہے، تو لوگوں نے مذاق میں کہا کہ بھائی تم نے اپنی شیروانی پوری جوڈیشری پہ لاگو کر دی. جی ہاں، ضیاء مروم نے شیروانی ڈریس کر دیا. لوگ بیچارے اس سے پریشان بھی بہت تھے، کیونکہ صرف کراچی اور اسلام آباد تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ایسے ایسے گاؤں دیہات جہاں پہ گرمی کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 42 اور 45، اس میں ان کو شیروانی پہننے کے لیے کہا جائے، وہ بھی کالے رنگ کی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس قدر باقی وہ اندر پریشانی ہوتی ہے، اوپر شیروانی اور اندر پریشانی، خاصی پریشانی. باقی میرے والد صاحب نے بھی جب تھرو آؤٹ ان کا کیریئر بیوروکریٹ سے وہ، اور شاید اپنے نوکری کے سٹارٹ پہ ایک دن انہوں نے پینٹ پہنی تھی، اکیلے رہتے تھے تو بیرے تعریف کی، تو گھر میں چینج کر کے اس کو پینٹ کے حوالے کر دی، پھر انہوں نے ساری وہ شیروانی پہنی تھی. تو جب ضیاء صاحب کا آرڈر آیا تھا یہ، اور آپشن نہیں تھا کرتا شلوار واسکٹ، تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کا پہناوا لیا، اور اب تک میں دفاتر میں جو ہے شیروانی حقیقت میں شرفا کا لباس ہوتا ہے، اور جو کلچر لوگ ہوتے تھے وہ شیروانی پہنتے. پھر شیروانی کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہے، ایک کھلی ہوئی شیروانی ہوتی ہے. اور انگریز اس سے اتنا مطلب یہ کہ خوفزدہ تھا شیروانی پہننے والوں سے، شرافت سے، کہ اس نے وہ شیروانی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اور اس سے کوئی اپنا انتقام لینے کے لیے اپنے لوور اسٹاف کا لباس شیروانی رکھا. نہیں، یہ انگریزوں کا رہا ہے کہ دیکھیں نوابین کا جو رواج تھا وہ نے بٹلر کو بنا دیا، بالکل، تاکہ ایک تاثر، اور وہ بالی ووڈ نے کیا کہ جو ٹوپی جو ہے وہ کسی گنڈے کو پہنا دو ٹوپی، تو انگریزوں نے یہی کیا تھا تاکہ اس کے پاس اگر کوئی شریف ملنے آ رہا ہے تو پہلے اس کو اپنا اندازہ کرائے کہ تمہاری میرے نزدیک یہ اوقات ہے. تو وہ ایک مطلب یہ کہ ایک شاہانہ سوچ کہیں گے یا اور ہمیں غلام وہ سمجھتا تھا کہ غلام باعزت کیسے ہو سکتا ہے، لہذا اس کو. لیکن افسوس کی بات یہ کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا جو لوور اسٹاف کا ڈریس وہ شیروانی، بالکل، اور لوگوں نے اس کی توجہ دی. ضیاء الحق کے زمانے میں پھر چونکہ ضیاء الحق خود بھی شیروانی پہنتے تھے، حالانکہ ہمارا قومی لباس بھی شیروانی ہے. اور جتنے آپ دیکھیں بڑے صدور اور سارے اپنے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے وزیر اعظم کی یا صدر کی، اس میں شیروانی ایک لازمی لباس ہوتا ہے. لیکن اس کلچر کو تبدیل نہیں کیا کہ اس کو جو ڈیگریڈ کرنے کا انگریز کا کنسپٹ تھا اس کنسپٹ کو ختم کرتے.
امید ہے آہستہ آہستہ شاید ویسے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے تو شیروانی بہت ہی مشکل لباس ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ چنجی میں سفر نہیں کر سکتے شیروانی پہن کے, اتوار بازار جا کے آپ سبزی نہیں کر سکتے شیروانی پہن کے. اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے, اس کا احترام ہے, اور اب شیروانی والے سلنے والے ملتے بھی نہیں ہیں. اب شیروانی کی صرف ایک قسم بچی ہے اور وہ ہے دلہا کی شیروانی. دلہا کی شیروانی پڑی ایسی شیروانی ہے دلہاؤں کی کہ انسان کہتا ہے بھائی یہ شیروانی نہیں ہو سکتی. جی جی جی, وہ شیروانی کم اور سمجھے کلرفل لباس زیادہ ہو گیا. وہ لگتا ہے کہ کسی دلہن کے جوڑے تو شیروانی. تو یہ ہے بہرحال بہت مزے کی چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی, اور میرا خیال لوگ سمجھیں گے فرق شیروانی اور شیروانی. جی ایک پہناوا تو رہا ہے, ایک اس کا ایک ڈیکورم ہے, ورنہ اور یہ غلط العام ہو گیا. شیروانی آپ دیکھیں آج بھی جو اخبار میں شیروانیوں سے ریلیٹڈ خبر ہوتی, میری بھی جب یہ خبر کبھی کوئی اخبار میں آئی مجھ سے ریلیٹڈ, میرے فیصلے سے متعلق یا میرے کسی بھی ایکٹیویٹی سے متعلق, وہ شیروانی لکھتے ہیں. ویسے یہ ظفر صاحب انکساری ہے اور یہ بتا نہیں رہے آپ کو. میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے یہاں پہ نام اس پہ ٹائپ کیا تھا وہ شیروانی تھا, انہوں نے نقطے ہٹائے تھے. تو یہ واقعی غلط العام ہے کہ لوگ عموماً شیروانی کو شیروانی ہی کہتے ہیں. میں جسے چکارتا خیر اردو میری بڑی کمزور ہے. نہیں ماشاءاللہ اردو کی آپ کی لائبریری دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی گنجان ہے کہ ہر طرف اردو کی کتابیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ آپ کی اردو کمزور ہے میرا خیال ہے ایک غلط بات ہوگی. تو بڑا اچھا آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا, اور یہ بتایا کہ آپ یہ شیروان سے لوگ آئے تھے یہاں پہ, اور میرا خیال ہے اس علاقے میں جو ایران کا علاقہ تھا شاید یہ افغانستان, آذربائیجان اور افغانستان. آذربائیجان, تو وہاں اس یہ ایک علاقہ ہے شیروان, اور آپ بھی آج گوگل کریں, گوگل ارتھ میں جائیں اور شیروان ڈالیں تو آپ کو پورا علاقہ وہ نظر آ جائے گا. جی جی جی. تو چلیے یہ انشاءاللہ یہ گفتگو چلتی رہے گی, بھی آگے چلے گی. تو ہم نے یہاں تک پہنچے کہ شیروان کیا تھا اور شیروانی کیا تھی. ہم لوگ بات کر رہے تھے شیر کی اور شہر کی, شیروانی اور شیروانی کی. اب آتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ ذہن میں ہے آپ کے کہ آپ کیا بہت زیادہ افغانستان سے کیسے آئے ہندوستان؟ جی میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے وہ 200-300 سال پہلے جو طریقہ کار ہوتا تھا مائیگریشن, عموماً جب یلغار ہوتی تھی زیادہ تر بادشاہ افغانستان کے ذریعے آئے ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے, تو وہ اپنے ساتھ پوری فوج لاتے تھے, اور وہ فوج کے لوگ جو ہوتے تھے وہ پھر وہیں پر رہ جاتے تھے. تو ہمارے لوگ بھی اسی فوج کا حصہ ہوتے تھے اور وہ وہاں پہ رہ گئے اور وہ سلسلہ وہاں پہ چلتا رہا. تو اس طریقے سے ہماری وہاں مائیگریشن ہوئی, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ 200-250 سال پہلے کی بات ہے جو ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد ہندوستان میں آئے شیروان سے. جی جی ہاں, یہ ایک بہت بڑا تھا طبقہ جو کہ وہاں سے ہجرت کر کے آیا, اور اس پہ بڑی مطلب ادب کے اندر سے کافی وہ ملتا ہے. اسد محمد خان صاحب ایک بہت اچھے رائٹر ہیں گے, اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ مضمون لکھا ہے مئی دادا کے نام سے, اور جس کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا ضیاء الدین نے. تو وہ بھی پس منظر وہی تھا کہ افغانستان کے آئے ہوئے لوگ سے یہاں کے اپنے علاقے کی زبان بھول گئے تھے, لیکن وہ روایتیں ان کی واقعی تھی. تو اسی طریقے سے اور بھی کافی کتابوں میں ذکر ملتا ہے اور لوگوں کا. نقی خان خرجوی صاحب جو تھے جن کی ہم عمر رفتہ میں کر بھی چکے ہیں, تو ان کا بھی یہ تھا کہ تقریباً جو روایت تھی کہ 250-300 سال سے وہ ایک ہی مکان میں پورے لوگ وہاں پہ ساری نسلیں پیدا ہوئی. تو ایک بڑی چیز تھی ہجرت کی وہ قسم. تو ہمیں معلوم ہے کہ جو سعودیہ سے لوگ ادھر آئے, اور ہجرت کی ہمیں وہ قسم بھی معلوم ہے کہ جب ہندوستان سے لوگ پاکستان آئے, اور ہجرت کی ہمیں یہ قسم بھی معلوم ہے کہ جب پاکستان سے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا جا رہے ہیں. لیکن آپ نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ ایک وہ بھی تھے جو کہ افغانستان سے آئے, آذربائیجان سے آئے, ایران سے آئے, اور اپنے ساتھ اپنی تہذیب اپنے کلچر لے کر آئے. تو ذرا اپنے بزرگوں کے بارے میں بتائیے. جی میں نے عرض کیا جیسے کہ ہم لوگ بیسیکلی ایگریکلچرسٹ ہیں, اور گاؤں انائٹی میرا دادیال انائٹی سے تعلق اور میرا ننیال بلار سے تعلق, لیکن آپس میں ریلیٹیو سے اور ایگریکلچرسٹ سے. اتفاق یہ ہوا کہ میرے والد جب 2 سال کے تھے تو میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی. اور میری دادی اور ظاہر ینگ تھی, اور وہ 2 سال کا پہلا بچہ, اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئی.
اور جیسے زمینداروں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی بھائی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی بھابھی کی شادی دیوروں سے کرا دی جاتی ہے. میری دادی اس کے خلاف تھی. تو میری دادی نے یہ نہیں چاہا کہ میں دوسری شادی اپنے کسی دیور سے کروں. تو انہوں نے پھر وہاں سے چلی گئی اپنے بھائی کے گھر. اور بھائی ان کے وہ ایک اور گاؤں ہوتا تھا برلا, وہاں پہ وہ چلی گئی اور میرے والد کی نگہداشت کی. تو میرے والد کی جو گیٹ اپ ہوا وہ اپنے ماموں کے یہاں ہوا جی. اور لیکن بڑے خوددار تھے, بہت زیادہ چیزوں کو سینسٹائز تھے ہر چیز کے بارے میں, اپنی یتیمی کے بارے میں بھی. تو انہوں نے اپنے ماموں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اور جب وہ 12 سال کے تھے میرے والد, تو انہوں نے کہا کہ اب میں مزید اپنے ماموں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتا, لہٰذا انہوں نے 12 سال کی عمر میں نوکری کر لی. اور وہ نوکری 12 سال کی عمر میں, اور انہوں نے انڈر ایج تھے وہ. اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو نوکری کی وہ وہاں کی میونسپلٹی آکٹائے میں ایز اے کلرک, کیونکہ انہوں نے تعلیم 8ویں کلاس تک انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, لہٰذا وہ آکٹائے میں کلرک ہو گئے. اور جب وہ پہلی دفعہ ان کو جب تنخواہ ملی ہے تو ظاہر ہے بہت ہی کم 20, 25, 50 روپے تنخواہ ہوگی. تو جب انہوں نے اپنی والدہ کو لا کے دی کہ میں یہ تنخواہ ہے میری, اور انہوں نے اپنے بھائی کو دی, تو بھائی نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا, کیونکہ ان کے ماموں چاہتے تھے کہ میرا بھانجا اور مزید تعلیم حاصل کرے, اور اتنی جلدی کیا ہے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی. تو انہوں نے بہت ہی طنزیہ انداز میں کہا اپنی بہن کو کہ تم کو ہی مبارک ہو تمہاری اولاد کی تنخواہ. لیکن میرے والد کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ وہ 12 سال کی عمر میں کھڑے ہو گئے اپنے پیروں پہ, اور سیلف میڈ آدمی تھے. انہوں نے کسی کی کبھی ساری زندگی کسی کی مدد نہیں لی, اور کوشش کی کہ ان کے جو ذرائع جو وسائل ہوں اس سے ہی اپنے تمام اخراجات اور اپنے تمام ضروریات پوری کرے. اور یہی ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد پولیس میں جب کچھ عمر ہو گئی ایسی, تو انہوں نے پولیس میں اپلائی کیا اور پولیس میں ان کا سلیکشن ہو گیا. اس دوران جو ہے جب سلیکشن ہوا تو کیونکہ اکیلے صاحبزادے تھے اپنی ماں کے, تو انہوں نے کہا کہ میں اب مجھے ٹریننگ پہ جانا پڑے گا. اب جب ان کو والدہ کو پتہ چلا کہ میرا ایک ہی بیٹا وہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے, تو بے ہوش ہو گئی. اس کے اوپر میرے والد بتاتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنا وہ اپائنٹمنٹ لیٹر پھاڑ دیا, اور میں بالکل اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں تھا. اور پھر انہوں نے اپنی اس نوکری کو جاری رکھا. اور وہ آج کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں سپاہی بھی بھرتی ہوتا, ASI جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے تو وہ ہوئے تھے, تو میں ایز اے IG ریٹائر ہوتا. لیکن میں نے اپنی ماں کے آنسو اور ماں کی صحت دیکھتے ہوئے اس آفر کو ٹھکرا دیا, اور میں نے اپنی ماں کو اب چاہا اور ماں کو اپنے ساتھ رکھا, پھر ماں کے ساتھ رہے اس طریقے سے. تو بہت میرے والد خوددار تھے. وہ خودداری کی وجہ تھی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ کے ہجرت کی. انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں پہ بہت سختیاں ہوں گی, ہمیں بہت جدوجہد کرنی پڑے گی, لیکن مجھے اپنا مستقبل بنانے کا ایک موقع ملے گا. سوری قطع کلامی ہو رہی ہے آپ کے والد صاحب کی جو جدوجہد اور جو 12 سال کی عمر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, تو بیسکلی بھی آپ بیتیوں کی جو صنف پسند ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں کسی کی پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے چند لمحوں میں, چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں مل جاتا ہے. تو مجھے اس لحاظ سے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سو کالڈ میں مہاجر کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے آبا و اجداد تو وہ تھے, اور جو بزرگ ہمارے میرے بھی والدین نے اسی طرح سے اتنی عمر میں اسٹارٹ کیا تھا کہ 12 اور 15 سال کی عمر میں بھی خودداری تھی ان کی جو مارکیٹ میں آتے تھے. جی بالکل. آج پوزیشن یہ ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے نوکری کی تلاش میں سب کچھ, تو میں نے یہ باتیں پوچھا کہ بھئی آپ صبح سو کے کب اٹھتے ہیں؟ تو کہہ لیجیے میں اتوار کے دن تو بڑا ذرا تھوڑا آرام سے سو کے اٹھتا ہوں, باقی دنوں میں بھی جلدی ہو جاتا ہوں. اور بے روزگار تھے وہ, تو میں نے کہا بھائی باقی دنوں میں آپ کتنا جلدی اٹھتے ہیں؟ کہہ لیں 10:30 11 اٹھتا ہوں آرام سے. تو بہت معذرت کے ساتھ کراچی شہر میں میں جانتا ہوں متنازع سی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ان امپلائڈ ہے, میں کہتا ہوں کہ اکثریت ان امپلائبل ہے.
جو آپ کے جو والد صاحب کی بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 12 سال میں ایک بیوہ ماں کا بیٹا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ماموں اپنی جگہ اور خودداری اپنی جگہ. چلیے. تو اچھا جب پاکستان آئے میرے والد شادی شدہ تھے اور 2 بچے تھے. ایک میری بڑی بہن اس وقت 3 سال کی تھی اور میرے بھائی جو ہے وہ 1 سال کے تھے. اب پہلے خود آئے پاکستان اور یہاں آ کے انہوں نے کچھ اپنی رہائش کا بندوبست کیا حیدرآباد میں. اچھا. اور دیکھا کہ میں اپنے بچوں کو اب لے آؤں تو کم از کم ایک سر چھپانے کی جگہ ہو. تو حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے گدو کہتے ہیں جی. ان کے اور بھی رشتہ دار وہاں رہتے تھے. تو وہ وہاں پہ ایک مکان انہوں نے لیا اور پھر اپنے فیملی کو لینے کے لیے چلے گئے. اتفاق یہ کہ جب فیملی کو لے کے آئے تو اس مکان پہ وہ ہمارے ان رشتہ دار نے قبضہ کر کے بیچ دیا تھا. جی. اور جب آئے تو وہ پھر بے سر و سامان ہو گئے اور کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. پھر کچھ دنوں کے لیے انہوں نے کسی رشتہ دار کے گھر میں رہے اور اس کے بعد وہ پھر دادو کا ایک علاقہ ہے پھلجی. جی ہاں. تو وہ پھلجی میں اپنے 2 رشتہ داروں کے ساتھ مل کے ایک پیور مل. اچھا. رائس مل وہ خریدا. اچھا. رائس مل. اور پھلجی میں رائس مل میں وہ پارٹنرشپ تھی. وہ مطلب دونوں بچے بھی چلے گئے وہاں, خود بھی چلے گئے اور وہ رشتہ دار بھی. تو والدہ بھی ساتھ تھی. تو اب وہاں پہ مطلب فلور مل کوئی اتنا انڈسٹریلسٹ ٹائپ نہیں تھا. فلور مل چھوٹا سا فلور مل تھا. تو اس کے بعد جب میری دادی نے کہا کہ بیٹا اگر تم نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو یہ پارٹنرشپ میں نہیں چلے گا کیونکہ جو ساجی کی ہانڈی ہے وہ چوراہے پہ. تو اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ بدمزگی ہو اور آپس میں کوئی جھگڑا ہو, اس سے اچھا یہ ہے کہ تم اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ کام کرو اور یہاں اس چھوٹے سے علاقے کی بجائے اب تم کسی دوسری جگہ کوچ کرو تاکہ جہاں پہ تمہارے بچوں کا مستقبل بنے. اب تو جی دادو کا ایک چھوٹا سا علاقہ. تو پھر میرے والد کراچی آ گئے اور کراچی آ کے میرے ایک والد کے کزن ہوتے تھے فرے روڈ میں, انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا فرے روڈ میں. آ کے وہ رہے اپنے ان دونوں بچوں کے ساتھ اور پھر فرے روڈ میں کچھ وقت گزارا. یہاں پہ انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی کوشش کی. فرے روڈ سے آ کے پھر میرے والد جیکب لائن میں شفٹ ہوئے. اور اس زمانے میں مہاجروں کے کیمپ لگے ہوئے جیکب لائن. جی 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 میرے ٹینٹ کھیلا کیونکہ ابو بھی جو اسٹارٹ آتے ہیں جیکب لائن سے ٹینٹ بتاتے ہیں. جی بالکل. تو وہ ایک ٹینٹ میں میرے والد کے خالو اور خالہ اور ایک ٹینٹ میں ہم, مطلب میری پیدائش نہیں ہوئی جب تک, میرے بڑے بھائی اور بڑی بہن. اور وہیں پر والد صاحب نے ایک پرچون کی دکان کھولی. اچھا. اور پرچون کی دکان بھی کسی کے پارٹنرشپ میں کھولی. ان کے دوست تھے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں تمہیں اس حد تک ساتھ دے سکتا ہوں کہ تمہیں کاروبار کرنا سکھا دوں اور جب تم اپنے کاروبار کرنا سیکھ جاؤ گے تو میں پھر تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. صحیح. تو وہ انہوں نے وہ پرچون کی دکان شروع کر دی, سٹینڈ میں رہنا شروع کر دیا. بچے میرے بہن اور بھائی جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے تھے, سرکاری اسکول میں وہ داخل ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ دکان جو تھی وہ ایک جماعت اسلامی کے ایم پی اے رہے افتخار صاحب. جی 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 مشہور ہیں. انہوں نے وہ وہاں پہ پہلے وہ والد کے پاس ملازم ہوتے تھے, پھر والد نے انہی کو وہ دکان دے دی. اچھا وہ پارٹنرشپ میں کیا ہوا؟ وہ پارٹنر وہ جیسے والد صاحب نے سیکھ لیا وہ پارٹنر آہستہ آہستہ الگ ہو گئے. اور ان کا مقصد پارٹنرشپ نہیں تھی بلکہ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو کاروبار سکھاؤں. ویسے میری بڑی حیرت بھی آپ کی دادی کی نصیحت کے اوپر ہے کہ دیکھیں اس دور کے بھی لوگ جیسے کتنی بھیڑ ہوتی تھی. اچھا میرا بھی چونکہ تھوڑا بہت شوق جو ہے لا کا رہا ہے اور میں لا کا پڑھایا بھی ہے, تو جب کمرشل لا پڑھایا جاتا ہوں تو پارٹنرشپ سے پہلے میں زندگی لوگوں سے ضرور کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی پارٹنرشپ نہیں کرنا. اگر مجبوری ہے تو باقی ساری کلاسز چھوڑ دو, ایگزٹ کلاس زیادہ جوڑ دو کیونکہ پارٹنرشپ میں الٹیمیٹلی ایگزٹ ہی ہو رہا ہے. اور دوسرا میں سے کہتا ہوں کہ کبھی کسی سے پاور ٹریننگ میں کچھ چیز نہ پرچیز کرو. بالکل. اور جب اتنا خرچہ کر رہے ہو تو پاور ٹریننگ کبھی نہیں ہے, کبھی مر جاؤ تو مسئلہ.
تیسرا میرا ہمیشہ جو ایمفیسس رہا ہے کہ جب بھی میں نے گارنٹی پڑھائی ہے تو پہلے میں نے اس تمیز دی کہ زندگی میں کبھی کسی کی گارنٹی مت دینا. بالکل بالکل. کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے کبھی اگر اتنا اچھا ہے نا تو کیش پیسہ اس کو دے دو, آج ادھار دے دو, آج تمہاری جیب میں پیسہ ہے. بالکل. جس دن گارنٹی کا لوگ جیب میں تمہارے پاس نہیں ہوگا اور تم بھی اس کے ساتھ جیل جاؤ گے. تو دیکھیے میں نے تو آپ کی دادی سے چیزیں نہیں سیکھی, لیکن ایک میرے بھی یہی رہا ہے کامن سینس کی بات. پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے, گارنٹی نہیں دینی چاہیے, اٹارنی نہیں دینی چاہیے, تعلق کے بہت ہی مجبور. بالکل. جی آگے کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ پھر وہ جیکب لائن میں دکان ہوئی اور پھر جیکب لائن سے میری پیدائش جیکب لائن میں ہوئی. اچھا. 1951 میں. جی. اور جیکب لائن کا جو سرکاری اسپتال تھا اس میں میری پیدائش ہوئی, اور اس کے بعد ہم جیکب لائن سے پھر وہ مہاجر بنے اور پاپوش نگر میں. اچھا. پاپوش نگر میں ہم لوگ چلے گئے, کرائے کا مکان لے لیا. کرائے کا مکان. جی ہاں. اور کرائے کے مکان میں وہاں پر بھی ہمارے عزیز رشتے دار دوسرے بھی تھے, تو ساتھ ساتھ چونکہ لوگ مہاجرین زیادہ تر پاپوش نگر اور اسی علاقوں میں زیادہ تر لوگ گئے تھے, تو ہمیں وہ مکان پر نہیں ملا لیکن کرائے کا مکان ہمیں ضرور مل گیا. تو پاپوش نگر میں, پاپوش نگر میں یہ تھا, مجھے حقیقت میں یاد نہیں ہے کہ یہ جو بڑا میدان ہوتا ہے, بڑے میدان سے آگے مطلب وہ عباسی شہید کے لیے جو سیدھا روڈ جاتا ہے وہاں پہ. اچھا. وہ تھا. اچھا, یہ میں نے اس سے سوال اس لیے کیا اتفاق ہے کہ میرے والد صاحب بھی پھر وہاں سے لائنس کے بعد جب شادی جو بھی پینٹ چھوڑ کے پاپوش نگر ہی آئے. بس ایک ہی ہمارے سارے مہاجرین کی ایک ہی جیسی زندگی ہے, جو لوگ اپنے پیروں پہ محنت کر کے کھڑے ہوئے اور اپنے انہوں نے آبا و اجداد کے وہاں کے جو عیش تھے اس کو انہوں نے زیادہ بلیو نہیں کیا اور اپنی محنت کے اوپر بلیو کیا کہ اب ہم وہی ہیں جو ہیں, اور ہم نے اب اپنا کنواں خود کھودنا ہے, خود پانی نکالنا ہے. تو وہی سارے آپ نے جو بھی بات کی نا کہ میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے, تو مجھے یاد آیا کہ ہمارا وہاں پہ 133 گز کا مکان تھا. بالکل. تو ابو سے میں اکثر کہا کرتا تھا کہ جب لیا تھا کوئی 4 نمبر پہ 200 گز کے لیتے, کوئی 400 گز کے لیتے, تو ابو تھوڑا دن غصے میں آ گئے اور کہنے میاں یہ بھی سوچ لو. میں نے کیوں 4 روپے کا زمین سے ہو گیا, زمین نہیں 4 روپے کا. بالکل. تو میں نے کہا ابو اتنی سستی زمین تھی, آپ نے 133 گز کا پلاٹ لیا تھا, بڑا پلاٹ لیتے. کہنے بھائی وہ 500 روپے میرے پاس نہیں تھے, تمہارے ماموں سے میں نے ادھار لیے تھے 500 روپے, تب پلاٹ خریدا تھا میں نے, اور یہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. بالکل نہیں تھا. اور وہ جو کرایہ ہوتا تھا, میرے والد پھر چونکہ وہ وہاں سے مائگریٹ ہو گئے تو انہوں نے اس زمانے میں تاج کمپنی تاج کمپنی میں ملازمت کی. اور تاج کمپنی میں, بلکہ تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں, تاج کمپنی میں ملازمت سے پہلے جو جمع پونجی تھی میرے والد نے اور میرے ماموں نے اور میرے ایک دوسرے رشتے دار نے سب نے پیسے جمع کیے اور بسیں لیز پہ لی. اچھا اچھا. جی ہاں. تو اس زمانے میں 51-52 کی بات ہے, ڈبل ٹیکر بسز ہوتی, اور وہ یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, وہ بسیں لیز پہ دیتے تھے. چلیے ابھی آتے ہیں بس لیز کے